क्या समझते हैं कि किसी का दिल तोड़ दिया और बात खत्म? बात तो अब शुरू हुई है। अल्लाह अकबर। आपकी आखिरत की खराबी ही यहाँ से शुरू होती है जब आप किसी का दिल तोड़ देते हैं। आपका दिल कोई तोड़े तो वो तो जहन्नुमी है, लेकिन जब आप किसी का दिल तोड़ें तो आप कौन हैं? हैं? कभी सोचा है हमने कि हम कितनों का दिल कितने जुमलों से तोड़ देते हैं? अब भाई तुम्हारे बच्चे इस काबिल कहाँ के आगे बढ़ सकें? तुम्हारे शोहर की इतनी कमाई थोड़ी कि तुम बेचारी ये ले सको। है बेचारे कपड़े नहीं ले सकते, है बेचारे ये नहीं खा सकते। उन बेचारों को भी वो रब दे सकता है जिसने तुझे दिया हुआ है, और तुझसे भी छीन सकता है जिसने उन्हें नहीं दिया हुआ। ठीक है, अल्लाह की तकसीम पर राजी रहना सीखें और तकब्बुर से बचें और किसी का दिल तोड़ने से बचे कि अल्लाह दिल तोड़ने वाले को दुनिया में भी सजा देता है और आखिरत में अजाब ऐसा सख्त है। फवैलुल लिल मुसल्लीन। एक तो नमाज छोड़ने वालों को वैल नामी जहन्नुम दी जा रही है, और किसे दी जा रही है? वैलुल लिकुल्लि हमज़तिल लुमज़ा। अजाब अजाब है, हलाकत है, बर्बादी है। किसकी ज़बान से कहलवाया जा रहा है? अल्लाह के नबी की ज़बान से कहलवाया जा रहा है। और कहा को कहलवा कौन रहा है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात कह रही है। हलाकत है, बर्बादी है, खसारा है, घाटा है। या अल्लाह किसका? उसका जो लोगों के ऐब देखता है, सुनता है, फिर आगे बयान करता है। पहले टटोलता है अपना सा बन के, हमदर्दियां दिखा दिखा के उन बेचारों के दिल के हाल पूछता है, ऐब पूछता है, फिर वो लोगों में, पूरे खानदानों में नशर करता है, फिर वो मजलिसों में नशर करता है। खराबी है, अल्लाह कह रहा है ऐसे लोगों के लिए। आप तो ऐसे बन जाएं कि कोई बात बताए तो समंदर में गिर गई, ढूंढते रहें बाकी सारे, उनको ना मिले ये बात। अपने दिल को समंदर बना लें कि हर बंदा आपसे आके अपना दुख शेयर कर सके। लेकिन हम कैसे बन गए कि लोगों के दुख ऐब देखते हैं और लोगों को बयान करते हैं। क्या सजा दे रहा है? अल्लाह कह रहा है मैं आग का सतून तैयार करूंगा और उस आग को मैं जलाऊंगा, फरिश्तों से नहीं जलवाऊंगा। अल्लाह अकबर। मैं खुद जलाऊंगा उस आग को, और उस आग के सतूनों को चारों तरफ से बंद करके एक तंदूर बनाऊंगा, और जो लोगों का दिल तोड़ने वाला था दुनिया में, उसे उस सतून के साथ बांध दूंगा, और बांध कर सीधी आग वो चढ़ाऊंगा उसके दिल के ऊपर, और उसे बताऊंगा कि तू दुनिया में लोगों के दिलों को तोड़ दिया करता था, तू उनको दुख पहुंचाता था, तकलीफ पहुंचाता था। इतना आसान है अल्लाह के बंदों को तकलीफ दे देना। वहु यतवल्ला सालिहीन। वो नेकोकारों का वाली है, वली है, वो वारिस है वो। और अल्लाह ने साफ कह दिया, ये कायनात के लोग, ये मखलूक मेरा कुंबा है, और कोई अपने कुंबे को हाथ लगाने देता है, उसकी गैरत का सवाल हो जाता है। और फिर नेक हो, कोई नेक हो, हैं? 100 साल की भी इबादत लेके एक औरत जाए और उसने किसी नेक औरत पर बहतान लगाया हुआ हो, तो उसकी 100 साल की इबादत अल्लाह गारत कर देते हैं। क्या समझे बैठे हम कि बस सजदे कर लिए, ठोंगे मार ली, तस्बीहां पढ़ ली, अबाए चढ़ा लिए, दीनदार हो गए? दीनदार तो आपके अंदर से निकलना चाहिए। आपका दिल दीनदार हो। पहले ज़ाहिरी हुलिया बनाने की आप तवज्जो ना दें कि मेरा ज़ाहिरी हुलिया बन जाए, अंदर से पहले दीनदार बने। पहले दिल की सफाई करें, दिल के अंदर से मैल मिटाएं, लोगों के बुग़्ज़ मिटाएं, लोगों के लिए गंदी सोच मिटाएं, अच्छी सोच रखें। यार अल्लाह इसको दे रहा है, मुझे भी दे सकता है, ये सोच रखे। अल्लाह बड़े, अल्लाह के ख़जाने बड़े, जब वो इसको दे रहा है मुझे भी दे सकता है, मुझे हिदायत दे दी तो इसको भी दे सकता है। और कोई पता नहीं मरते वक्त कौन सा लम्हा नसीब हो, हिदायत वाला या बग़ैर ईमान वाला है। अल्लाह तो अल्लाह है जी। हम थोड़ी अल्लाह के मुकाबले कर सकते हैं। जो जिसको दे रहा है छोड़ दे, अपनी आखिरत की परवाह करें।
اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں کہ میرا کیا بننے والا ہے۔ مجھے جب قبر میں رکھ دیا جائے گا، آج میں چلاکیاں کر رہی ہوں، موبائلوں پہ لگی ہوئی ہوں، فونوں پہ لگی ہوئی ہوں، غیبتیں کر رہی ہوں، ادھر کی بات ادھر ذرا سی پیٹ میں نہیں رکھی جاتی، فوراً فون گھما کے 10 کو بتاتے ہیں۔ ٹی وی نہیں چھوڑا جا رہا، ڈرامے نہیں چھوڑے جا رہے، غیبت نہیں چھوڑی جا رہی، تو کیا لے کر جا رہے ہیں ہم آخرت میں اپنے ساتھ؟ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کا دل توڑ دیا اور بات ختم؟ بات تو اب شروع ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی آخرت کی خرابی ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے جب آپ کسی کا دل توڑ دیتے ہیں۔ آپ کا دل کوئی توڑے تو وہ تو جہنمی ہے، لیکن جب آپ کسی کا دل توڑیں تو آپ کون ہیں؟ کبھی سوچا ہے ہم نے کہ ہم کتنوں کا دل کتنے جملوں سے توڑ دیتے ہیں؟ اے بھائی، تمہارے بچے اس قابل کہاں کہ آگے بڑھ سکیں؟ تمہارے شوہر کی اتنی کمائی تھوڑی کہ تم بیچاری یہ لے سکو، ہے بیچارے کپڑے نہیں لے سکتے، ہے بیچارے یہ نہیں کھا سکتے۔ ان بیچاروں کو بھی وہ رب دے سکتا ہے جس نے تجھے دیا ہوا ہے، اور تجھ سے بھی چھین سکتا ہے جس نے انہیں نہیں دیا ہوا۔ ٹھیک ہے، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا سیکھیں اور تکبر سے بچیں، اور کسی کا دل توڑنے سے بچیں کہ اللہ دل توڑنے والے کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں عذاب ایسا سخت ہے، فویل للمصلین۔ ایک تو نماز چھوڑنے والوں کو ویل نامی جہنم دی جا رہی ہے، اور کسے دی جا رہی ہے؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ عذاب ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ کس کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے، اور کہلوا کون رہا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کہہ رہی ہے۔ ہلاکت ہے، بربادی ہے، خسارہ ہے، گھاٹا ہے، یا اللہ کس کا؟ اس کا جو لوگوں کے عیب دیکھتا ہے، سنتا ہے، پھر آگے بیان کرتا ہے۔ پہلے ٹٹولتا ہے اپنا سا بن کے، ہمدردیاں دکھا دکھا کے ان بیچاروں کے دل کے حال پوچھتا ہے، عیب پوچھتا ہے، پھر وہ لوگوں میں، پورے خاندانوں میں نشر کرتا ہے، پھر وہ مجلسوں میں نشر کرتا ہے۔ خرابی ہے، اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ آپ تو ایسے بن جائیں کہ کوئی بات بتائے تو سمندر میں گر گئی، ڈھونڈتے رہیں باقی سارے، ان کو نہ ملے یہ بات۔ اپنے دل کو سمندر بنا لیں کہ ہر بندہ آپ سے آ کے اپنا دکھ شیئر کر سکے، لیکن ہم کیسے بن گئے کہ لوگوں کے دکھ عیب دیکھتے ہیں اور لوگوں کو بیان کرتے ہیں؟ کیا سزا دے رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں آگ کا ستون تیار کروں گا اور اس آگ کو میں جلاؤں گا، فرشتوں سے نہیں جلواؤں گا۔ اللہ اکبر۔ میں خود جلاؤں گا اس آگ کو، اور اس آگ کے ستونوں کو چاروں طرف سے بند کر کے ایک تندور بناؤں گا، اور جو لوگوں کا دل توڑنے والا تھا دنیا میں، اسے اس ستون کے ساتھ باندھ دوں گا، اور باندھ کر سیدھی آگ وہ چڑھاؤں گا اس کے دل کے اوپر، اور اسے بتاؤں گا کہ تو دنیا میں لوگوں کے دلوں کو توڑ دیا کرتا تھا، تو ان کو دکھ پہنچاتا تھا، تکلیف پہنچاتا تھا۔ اتنا آسان ہے اللہ کے بندوں کو تکلیف دے دینا؟ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ وہ نیکوکاروں کا والی ہے، ولی ہے، وہ وارث ہے وہ۔ اور اللہ نے صاف کہہ دیا، یہ کائنات کے لوگ، یہ مخلوق میرا کنبہ ہے، اور کوئی اپنے کنبے کو ہاتھ لگانے دیتا ہے؟ اس کی غیرت کا سوال ہو جاتا ہے۔ اور پھر نیک ہو، کوئی نیک ہو، 100 سال کی بھی عبادت لے کے ایک عورت جائے اور اس نے کسی نیک عورت پر بہتان لگایا ہوا ہو، تو اس کی 100 سال کی عبادت اللہ غارت کر دیتے ہیں۔ کیا سمجھے بیٹھے ہم کہ بس سجدے کر لیے، ٹھونگے مار لی، تسبیحاں پڑھ لی، عبائے چڑھا لیے، دیندار ہو گئے؟ دیندار تو آپ کے اندر سے نکلنا چاہیے۔ آپ کا دل دیندار ہو۔ پہلے ظاہری حلیہ بنانے کی آپ توجہ نہ دیں کہ میرا ظاہری حلیہ بن جائے، اندر سے پہلے دیندار بنیں، پہلے دل کی صفائی کریں، دل کے اندر سے میل مٹائیں، لوگوں کے بغض مٹائیں، لوگوں کے لیے گندی سوچ مٹائیں،
اچھی سوچ رکھیں، یار اللہ اس کو دے رہا ہے مجھے بھی دے سکتا ہے، یہ سوچ رکھے۔ اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے، جب وہ اس کو دے رہا ہے مجھے بھی دے سکتا ہے، مجھے ہدایت دے دی تو اس کو بھی دے سکتا ہے۔ اور کوئی پتہ نہیں مرتے وقت کون سا لمحہ نصیب ہو، ہدایت والا ہے بغیر ایمان والا ہے۔ اللہ تو اللہ ہے جی، ہم تھوڑی اللہ کے مقابلے کر سکتے ہیں۔ جو جس کو دے رہا ہے چھوڑ دیں، اپنی آخرت کی پرواہ کریں، اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں کہ میرا کیا بننے والا ہے۔ مجھے جب قبر میں رکھ دیا جائے گا، آج میں چلاکیاں کر رہی ہوں، موبائلوں پہ لگی ہوئی ہوں، فونوں پہ لگی ہوئی ہوں، غیبتیں کر رہی ہوں، ادھر کی بات ادھر ذرا سی پیٹ میں نہیں رکھی جاتی، فوراً فون گھما کے 10 کو بتاتے ہیں۔ ٹی وی نہیں چھوڑا جا رہا، ڈرامے نہیں چھوڑے جا رہے، غیبت نہیں چھوڑی جا رہی، تو کیا لے کر جا رہے ہیں ہم آخرت میں اپنے ساتھ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ لباس پہن کر بھی چند عورتیں ایسی ہوں گی کہ وہ ننگی ہوں گی، اور ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے، یعنی جیسے اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہوتا ہے نا اونٹ کا کوہان، ان کے سر ایسے ہوں گے۔ اس سے صحیح ثابت ہو رہا ہے، صاف صاف یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ وہ سروں کے اوپر جوڑے بناتی ہوں گی۔ آپ دیکھیں کرسچنز عورتیں آپ کو دور سے پہچانی جاتی ہیں، دور سے، کیونکہ انہوں نے اپنی پہچان ہی جوڑا رکھی ہوئی ہے۔ جو جوڑے بناتی ہیں ان کی پہچان ہے کہ وہ کرسچن عورتیں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر یہ وعید بھی ساتھ میں کہ وہ ایسی عورتیں ہوں گی کہ جو کپڑے پہن کر ننگی ہوں گی اور اونٹ کے کوہان کی طرح ان کے سر ہوں گے۔ مطلب کیا کہ سروں کے بالکل اوپر ٹاپ پہ جوڑا بنائیں گی، پیچھے بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جو ہم گدی کے پاس بناتے ہیں، مطلب گدی پہ ہمارا جوڑا آنا چاہیے، جو پیچھے کی گردن ہوتی ہے نا اس کو گدی کہتے ہیں، اس کے اوپر ہمارا جوڑا آنا چاہیے تو ہماری نماز ہو جائے گی۔ اگر ہم نے اس سے اٹھا کر پورا اوپر کی طرف بنا لیا، سر کے اوپر جوڑا جو گرمی کے لیے یا ویسے ہی بنا لیا، یا رات کو سونے کے لیے عورتیں بناتی ہیں، رات کو سونے کے لیے تو کوئی حرج نہیں کہ بال اوپر کر کے بندہ سو جاتا ہے، لیکن پورا دن اسی شیوے میں رہنا، میں نے کئی عورتوں کو دیکھا ہے، کئی بچیوں کو دیکھا ہے کہ وہ پورا جوڑا سر کے ٹاپ پہ بنا لیتی ہیں۔ تو سن لیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی کہ لباس پہن کر ننگی ہوں گی، ان کے سر اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گی۔ یہ جوڑا بنانا حرام ہے، ناجائز ہے، اور یہ عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھیں گی۔ اور پھر فرما رہے ہیں کہ جنت کی خوشبو تو دور دور سے آنا شروع ہو جاتی ہے، دور دور سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر جا رہے تھے حضرت جبرائیل امین کے ساتھ، تو بہت دور تھے، ابھی پہلے آسمان پہ تھے، سمجھے 7ویں آسمان پہ تھے، ابھی پہلے آسمان پہ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہنے لگے کہ کیا جنت اتنی قریب آ گئی، مجھے اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو جبرائیل امین نے کہا یہ جنت کی نہیں، یہ اس خادمہ کی خوشبو ہے، اس خادمہ کی قبر کی خوشبو ہے جو فرعون کے بیوی کی باندی تھی، جس نے اپنے بچے قربان کر دیے دین اسلام کے لیے، جس نے اپنی جان دے دی۔ آپ لوگ قرآن کھولیں، سورہ تحریم کی آیت ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اس کی تفسیر میں آپ لوگ ذرا جا کر دیکھیں کہ کیسے فرعون کی بیوی نے، فرعون کی باندی نے اور بیوی نے ایمان کی خاطر اپنی جان دے دی، کافر میاں، اور کفر کی انتہا پر اس کا شوہر فرعون کی بیوی کا، آسیہ کا، لیکن اس نے اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ آج ہم عالمات ہو کر ہم پردے چھوڑ دیتی ہے، باجی کیا کریں، گھر بچانا ہے، ہر طرح گنجائش نکالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، گنجائش دی ہمیں تھوڑی، لیکن بالکل ہی دین سے متنفر ہو کے زندگی گزارنے کی گنجائش نہیں دی کہ پڑھ پڑھا کے آپ بالکل جاہل ہو کر ہم زندگیاں گزار لیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارے دین کی شعائر کیا ہیں، ہمارے دین کے دائرے کے اندر، باؤنڈری کے اندر رہ کر ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، اور بڑی ہی خوبصورت زندگی ہے۔
بڑی خوبصورت زندگی، اللہ کی قسم جس نے دین پہ پورا پورا عمل کر لیا، میرا اللہ اسے چھوڑتا نہیں ہے، نہیں چھوڑتا وہ یتولی الصالحین، وہ نیکوکاروں کا ساتھی ہے، وہ نیکوکاروں کا متولی بن جاتا ہے، وہ نیکوکاروں کا آسرا بن جاتا ہے، وہ ولی بن جاتا ہے۔ باقی ہمیں کسی کی کیا ضرورت جی، اگر اللہ ہمارا بن جائے۔ اور اللہ نہیں چھوڑتا، اللہ نہیں چھوڑتا، اللہ نہیں چھوڑتا اسے جو اللہ کا ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے بال بنانے کے طریقے، ہمارے کپڑے پہننے کے طریقے، ہمارے رہنے سہنے کے طریقے سارے کفار کے طریقوں پر ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے دے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ایسی عورتیں جو جوڑا بنا کر سروں کے اوپر کوہان کی طرح رہتی ہیں، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھیں گی۔ اور اس میں رہا سوال نماز کا کہ نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتی، تو نماز گناہ کے ساتھ، نماز پڑھنا ایسی حالت میں کہ آپ گناہ کے اندر شامل ہیں، یہ گناہ ہے نا ایک، کہ سر کے بالکل اوپر اونٹ کی طرح جوڑا بنا لیا، اونٹ کے کوہان کی طرح، اور نماز پڑھ رہے ہیں، گناہ ہے یہ۔ اور گناہ کے اندر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اس کا اعادہ لازمی ہوتا ہے گناہ کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو۔ اب دیکھیں ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وضو بھی کر رہے ہیں، مشقت بھی اٹھا رہے ہیں، ٹائم بھی نکال رہے ہیں، لیکن نماز ہی قبول نہ ہو تو کیا فائدہ ہے؟ ہماری نماز ہی قبول نہ ہو تو کیا فائدہ ہماری ایسی نماز کا؟ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ یہ اعمال، اور عورت کے لیے تو سیدھی چوٹی بنانا مستحب ہے کہ چوٹی بنائے نیچے کی طرف سیدھی۔ اچھا گرمی ہے، چلو گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے، تو چوٹی بنانے میں گرمی بھی کم لگتی ہے کیونکہ پورے بال سمٹ جاتے ہیں نا۔ دوسرے بالوں میں آپ کو بار بار بال کھولنے پڑتے ہیں، بار بار بند کرنے پڑتے ہیں، بار بار کیچر لگا، لیٹنا ہے تو کیچر اتارو پھر کیچر لگاؤ، ایسے میں زیادہ مشقت ہے۔ چوٹی میں تو آپ 2 دن بھی چوٹی چلا سکتی ہیں، بال نہیں پھیلیں گے، بال نہیں کھلیں گے آپ کے ہیں۔ تو دین میں آسانی ہے، دین میں مشکل نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے مشکل ہے لیکن مشکل نہیں ہوتی دین میں۔ تو جو بہنیں جوڑے بنا کے نماز پڑھتی ہیں ان کو بتائیں کہ ان کی نماز مکروہ تحریمی ہے اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھیں گی، وہ اس حدیث کی وعید میں آ رہی ہیں وہ لوگ۔ تو ہم بھی اس حدیث کی وعید سے بچیں کہ اللہ معاف کرے، کپڑے بھی ہم ایسے پہن رہی ہیں، آپ خود دیکھ لیں، یہ حدیث پوری کی پوری آج کی امت کی بچیوں پہ فٹ ہو رہی ہے۔ عبائے دیکھ لیں ہمارے کیسے ہیں، پہن کر ننگی نہیں ہیں، ہمارے جسم کا ایک ایک اعضا نظر نہیں آ رہا ہے۔ نہیں کفار کو سکون آیا تو انہوں نے ہمارے پیٹ کے اوپر بیلٹ ہی باندھ دیا، وہ نہیں ہوتا وہ بکرے کے گردن میں بیلٹ ڈالا ہوا ہوتا پکڑنے کے لیے، ایسا بیلٹ باندھ دیا ہمارے پیٹ کے اوپر کہ تم لوگ ہمارے قبضے میں ہو، ہم تمہیں چلا رہے ہیں۔ اس بیلٹ سے کھینچ کھینچ کے وہ ہمیں چلا رہے ہیں، ہمارے آگے پیچھے سے اعضا نظر آ رہے ہیں۔ یہ کیسا عبایا ہے کہ جسے عورت بھی مڑ مڑ کے دیکھ رہی ہے تو مرد تو بیچارہ دیکھے گئی۔ یہ کیسا عبایا ہے کہ جس میں آپ کے جسم کی ایک ایک شکل نظر آ رہی ہے۔ دوپٹے اتنے چھوٹے ہو گئے کہ ٹیبل پہ بچھانے والا رومال بھی اس سے بڑا ہے، اتنے چھوٹے دوپٹے کہ پورا سینہ۔ پہلے زمانے کی جو بے حیا عورتیں ہوتی تھی نا، ان کی پہچان یہ ہوتی تھی کہ وہ سینوں سے دوپٹہ اٹھا کر چلتی تھی، اور آج کی حیا دار عورتیں وہ ہیں جن کے دوپٹے چھوٹے ہیں۔ سوچیں پھر کہاں زمانہ جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے زمانہ؟ ہماری حیا کہاں مر گئی ہے، ہمارا ایمان کہاں چلا گیا ہے؟ مائیں ساتھ چل رہی ہیں، مائیں پردے میں، بچیاں اس طرح کی حالت میں چل رہی ہیں۔ اللہ کا واسطہ، اور کپڑے ایسے باریک جیسے وہ شیفون کے کپڑے یا لون، اتنی باریک کہ نیچے سے جسم جھلک رہا ہے۔ منع فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ننگی ہوں گی کپڑے پہن کر۔ کیا مطلب ہوا اس کا کہ یا تو اتنے باریک پہنیں گی کہ نیچے سے جسم نظر آ رہا ہوگا، یا اتنے چست پہنیں گی، اتنے ٹائٹ پہنیں گی کہ پھر بھی جسم نظر آ رہا ہوگا۔ دونوں طرح سے ننگی ہیں وہ۔
اوپر تو ان کو تو لباس نظر آ رہا ہے لیکن وہ ہیں ننگی، وہ ہیں ننگی، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا نا جی ننگی ہیں۔